तक क्लियर हो गया होगा। अब ये चूंकि आप लोग तो अभी ग्रुप्स में नहीं हो, लेकिन घर पे जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ जो ये जो है वो इस एक्टिविटी को जानते हैं या जो मतलब इतना नॉलेज रखते हैं, तो उनके साथ जो है वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ये क्लास में होता है, इन 5 मिनट डिस्कस विद योर ग्रुप टू टास्क गिवन आफ्टर द सेट टाइम द रिप्रेजेंटेटिव विल एक्सप्लेन देयर वर्क। एक्चुअली ये जो पीछे आपको पॉइंट्स दिए गए ना, वही एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को दी जाती है और उनको कहा जाता है कि जिसमें से आइडेंटिफाई कर दें कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है। अच्छा जी, ऑब्जर्व द प्रोनाउंस। द बैगर सेड आई अंडरस्टैंड, इसी का इनडायरेक्ट देखिए, द बैगर सेड दैट ही अंडरस्टूड। ठीक है, आई को बैगर के मुताबिक चेंज कर दिया, प्रोनाउन उसके मुताबिक लगा दिया। फॉर्चून सेड टू हिम आई हैव लॉन्ग विश टू हेल्प यू। फॉर्चून सेड टू हिम दैट शी हैड लॉन्ग विश टू हेल्प हिम। यू की जगह पे हिम आ जाएगा। अब चेंज हुए हैं ये, अभी आपने ये नहीं परेशान होना कि ये हमें समझ नहीं आई कि ये क्या चेंज कर दिया है। चेंजिंग आपने सिर्फ ये भी जहन में रखना है कि चेंजिंग हुई हैं, ठीक है, प्रोनाउंस जो है वो चेंज हुए हैं, लेकिन इनके जो रूल्स हैं वो आगे डिफाइन होंगे, आगे आपको समझाए जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस जगह पे कैसे चेंज होनी है। फिलहाल इनको आपने ऑब्जर्व करना है। ये है जी। तो मेरा ख्याल में यहाँ तक आज आप लोग जो है वो इसको रखें, ग्रुप 1 तक। कल जो है वो इससे आगे, क्योंकि सारा कंप्लीट नहीं होना, फिर वो अधूरा काम आगे रहेगा तो कल भी आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ तक जो है वो आपने इसको अपने जहन में रखना है। कल इससे आगे का जो इसका पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर करवाऊँगा। और मैं सिर्फ यहाँ तक जो है वो आपको ये मौका देता हूँ कि यहाँ से लेकर ये इधर से यहाँ से हमने आज स्टार्ट लिया है। जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपको अगर यहाँ तक, यहाँ से लेकर जितना पढ़ा है हमने, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू आर मोर देन वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मलिक जावेद हेयर। जी वालेकुम सलाम जी, मलिक जवेद साहब। अच्छा सर, मसलन ये अभी जो डायरेक्ट स्पीच है कि हैरी सेड आई एम वेरी टायर्ड, उसके बाद एक मिनट मैं सामने ले आता हूँ ये। जी आई एम वेरी टायर्ड नाउ। जी। उसके बाद जो इनडायरेक्ट है, हैरी सेड दैट ही वाज वेरी टायर्ड देन। हम्म। जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास वाला जो फिक्र है, वो हाँ जी। उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज होगी और टेंस भी चेंज होगा, ये प्लीज जी कंफर्म कर दें। अच्छा चलें, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं आपको ये अभी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी कन्वर्जन है ना, इसके जो रूल्स हैं वो आपको मैंने अभी करवाने हैं। मैं सिर्फ अभी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफ्रेंशिएशन सिखा रहा हूँ कि आपको पहचान हो जाए, डिस्टिंक्शन सिखा रहा हूँ कि आपको पहचान हो जाए कि ये डायरेक्ट का है, ये इनडायरेक्ट का है। आगे बात, इसके रूल्स अभी आपको सिखाने हैं कि आई अगर है तो उसने किस में चेंज होना है, नाउ अगर है तो उसने किस में चेंज होना है, जब उसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है। वो इंशाल्लाह कल आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। और पीछे अगर जो अभी अभी इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पहले वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कामा से पहले, और रिपोर्टेड वो होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। इसके टेंसेस के मुताबिक चेंज करनी होती है कि पीछे वाला हिस्सा कौन से टेंस का और आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो कौन सा टेंस का है, उसकी चेंजेस हमने अभी कल करनी है उसकी प्रैक्टिस। लिहाजा उसके लिए आप अभी कंफ्यूज ना हो, सिर्फ अभी आपको ये सिखाया गया कि दोनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन क्या है, किस कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट है और कौन सा ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, अभी इसके जो रूल्स हैं वो हमने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? जी थैंक यू सो मच। जी और कोई क्वेश्चन बेटा? क्लियर है?
سر میرا کوشچن تو نہیں ہے، لیکن سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ہم لوگ اسٹوریز کر لیں اور ایک دن گرامر، کیونکہ پھر آدھے آدھے گھنٹے میں ہم لوگ وہ ٹائم نہیں دے سکتے، جیسے وہ پھر یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بھی تو میرے آپ کی بات ٹھیک ہے، خیال اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ دونوں آپشن رکھتا ہوں، آپ چوز کر لیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا سجیسٹ کرتے ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. لیکن میں ان اے سینس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی چیز نا پڑھتے پڑھتے 1 گھنٹے تک بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آدھے گھنٹے سے اوپر جب جاتے ہیں تو دماغ تھکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی ذرا ٹون، اس کا ذرا ایٹماسفیئر چینج کرنے کے لیے میں نے اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ گرامر کا رکھا ہے ساتھ، تاکہ آپ ایک ہی دن میں 2 پڑھیں گے تو تھوڑا بور کم ہوں گے، ایک فریشنس آ جائے گی کہ یہ دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا. ان اے سینس جو میرے ذہن میں ہے، ویسے آپ لوگ جیسے کہتے ہیں ویسے کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. کرنے تو دونوں ہیں. سر مجھے ایسا لگا کہ مطلب ایسے ہمارا تھوڑا سا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، اور وہ ہم لوگ کانسنٹریٹ ہوتا ہے ایک چیز پہ جب ہم اسٹوری ٹھیک پڑھ ہے، رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، میں گرامر. آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. اگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں تو ہم نیکسٹ ٹائم سے ایسا کریں گے کہ کل اسٹوری السلام ہی علیکم سر. کمپلیٹ سر کر لیں غلام گے. احمد ہے سر. یہ ٹھیک ہے، ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اگر 1 گھنٹہ ہم حالی وہ اسٹوریز پڑھیں گے تو اسٹوریز ایسا ہوگا کہ پھر نہیں سمجھ آئے گی کچھ نہ اچھی طرح. آدھا گھنٹہ یہی ٹھیک ہے اور آدھا گھنٹہ وہی ٹھیک ہے. ایسے یہ ہے کہ بیلنس رہتا ہے، ایک تو بیلنس رہتا ہے، دوسرا سمجھ دونوں کی اچھی طرح آ جائے گی جس طرح آج ہاں، ہوا ہے. تو میں میری تو بھی یہ ٹھیک کوشش، ہے میری سمجھتا ہوں. جی جی آپ کی بات میں نے سن لی ہے. میری بھی کوشش یہی تھی کہ ایسے بوریت نہ ہو. آپ ایک ہی طرح کے سبجیکٹس کے 2 ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹاپکس آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا مائنڈ کے اندر نئے طرح سے جو ہے وہ آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک نیا ٹاپک ہے. ایسے بعض بات کچھ خشک سے ٹاپک بھی بیچ میں آ جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اس سے وقت آ جاتے ہیں. تو لیکن وہ کیا کریں، 1 گھنٹہ پھر چلتا ہی رہتا ہے، وہ اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. تو اس سینس میں نے جو ہے وہ کیا ہے. لیکن یہ 2-3 دن کریں نا، مطلب یہ سیٹرڈے تک ہم اسی طرح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ووٹنگ کروا لیں گے، جدھر زیادہ لوگ جس حق میں ہوں گے ویسے کر لیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی. تو فی الحال جو ہے سیٹرڈے تک ہم اسی جو ہے وہ سسٹم کے تحت چلیں گے. سیٹرڈے کو آپ لوگوں سے ڈیٹیل بات کر لوں گا 10-15 منٹ، تو اس سے میں جو ہے وہ کنکلوژن نکال لوں گا کہ کیا بہتر ہوگا. تو جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ ویسے کر لیں گے. اور آگے اور کو ٹاپک کے حوالے سے اور کوئی بات پوچھنی ہے تو کہیے. سر یہ السلام علیکم سر، یہ سلائڈس جو وعلیکم. ہیں وہ شیئر کر دیں گے ابھی گروپ میں آپ؟ جی سلائڈس آپ نے کہا تھا میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. جی میں کر دوں گا گروپ میں شیئر. جی سر، تھینک یو. اور کوئی؟ کلیئر ہے؟ چلیں جی، نیکسٹ کلاس آپ کی عربک کی ہے، تو یس. مجھے اجازت دیں. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے آپ لوگوں کو اللہ حافظ. کل دوبارہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں اس گے. طرح تو اللہ عربک والے حافظ. سر جو ہے وہ ریڈی ہیں؟ اوکے جی، اللہ حافظ.
السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی وعلیکم السلام سر. آواز میری آپ کو بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ یس سر کلیئر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. یس سر کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزاج کیسے ہیں سب کے؟ الحمدللہ سر شکر ہے. اچھا ویری گڈ. ماشاء اللہ وہ کلا اور زبردست آپ ماشاء اللہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. عربی کا سبجیکٹ میرے پاس ہے آپ کا لسان العربی کا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ جو اس کا مقصد ہے اور وہ حاصل کر سکیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں. امجد چودھری نام ہے میرا اور درس نظامی اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے میرے پاس عربک میں اسپیشلسٹ. تو سیکنڈلی تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگی یہ چیزیں ساری. تو عربی کا جو سبجیکٹ ہے بیسیکلی سب سے پہلے تو ہم اس کا تھوڑا سا تعارف کر لیں. یقینی طور پہ آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں پریویس کلاسز میں، تو ابھی چونکہ یہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے، اس میں آپ کو اسپیشل کورس کے اکارڈنگ پڑھنی ہوتی ہیں چیزیں. تو عربی زبان دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے جس کے اندر سب سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، اور اس کی گرامر بھی دنیا کی تمام زبانوں کی جتنی بھی لغات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بڑی جو گرامر ہے وہ عربی زبان کی ہے. اور اس کے الفاظ کا ذخیرہ اس قدر ہے کہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ صرف تلوار کے نام 1000 مرتبہ یوز ہوا ہے مختلف الفاظ میں. صرف تلوار کا نام اتنی فصیح و بلیغ ہے. تو یہاں پہ جو چیزیں دی گئی ہیں وہ موسٹلی گرامر سے ریلیٹڈ ہیں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو چونکہ بنیادی طور پہ جو قوانین ہیں زبانوں کو سیکھنے کے، جس کو ہم گرامر کہتے ہیں یا لغت کہتے ہیں، وہ سب کے ایک جیسے ہیں، سیم ہیں، ان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. صرف الفاظ کے نام بدلے ہیں لیکن قانون سب کے ایک جیسے ہیں، قوانین سب کے ایک جیسے ہیں زبانوں کے. عربی کا چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے تو اس کی گرامر بھی زیادہ ہے. تو باقی جس طرح سے ہم انگلش کی گرامر پڑھ رہے تھے، ابھی سر بھی آپ کو انگلش کا لیکچر دے رہے تھے، تو یہ اس سے ملتی جلتی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، کچھ اردو میں پڑھتے ہیں. اردو کی اور عربی کی جو گرامر ہے یہ دونوں سیم ہے، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اردو کی گرامر اخذ کی گئی ہے عربک سے ہی کی گئی ہے ساری. یہ مختصر سی ہے اردو میں اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ عربی میں ہے. تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے فرسٹ، یہ زبان کی گرامر کی ابتدا سے ہے، الفاظ کی ابتدا سے ہے، عربی کی ابتدا سے ہے. اس کے 3 پورشنز ہیں. نمبر فرسٹ میں اس کتاب کے اندر گرامر ہے، سیکنڈ میں آپ کی کچھ سٹوریز ہیں، اور تھرڈ میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں جن کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اور گرامیٹیکلی ان کو سنٹینسز کو آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے، جملے بنانے ہیں آپ نے الفاظ کے، جس طرح سے یہ ہم بیسک کلاسز سے کرتے آ رہے ہیں ابھی تک. تو چونکہ ہم ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں تو جب بھی ہم کسی زبان کو سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح پڑھنا پڑتا ہے جس طرح سے ہم نے اپنی ابتدا میں الف باٹا اور پھر جوڑ توڑ کرنا سیکھا اس کا اپنی زبان کا، پھر جملے بنانے سیکھے. ٹھیک ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے جملوں کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھا. تو بیسیکلی یہ کتاب بھی جو ہے یہ اسی طرح ہے، کیونکہ ہم ایک نئی زبان کی طرف جا رہے ہیں، نئی زبان پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی گرامر پڑھنے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمیں سیکھنے کے لیے پھر ہمیں ویسے ہی جوڑ توڑ کر کے سیکھنا پڑے گا جس طرح سے ہم ابتدائی طور پر اردو کو سیکھتے آ رہے ہیں. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ یس سر. یس سر. جی ٹھیک ہے. آپ کی پارٹیسپیشن بھی ضروری ہے نا، اصل میں دونوں سائڈ سے پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر دونوں سائڈ سے ایکٹیو رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، زبان کا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اس زبان سے ریلیٹڈ ووکیبلری اور دوسرا اس کا سٹرکچر، جس کو ہم گرامر کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں. ووکیبلری سے الفاظ کا ذخیرہ، اس زبان کے جتنے الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا اتنا ہی ہم اس زبان میں امپروو کریں گے، اس لینگویج کو امپروو کریں گے. دوسرا سٹرکچر، اس زبان کو جملوں کو ترتیب دینا آنا چاہیے ہمیں کہ جملے کو ترتیب کیسے دیتے ہیں. یہ 2 چیزیں اگر ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو ہم کسی بھی زبان کو سیکھ لیتے ہیں.
اور ایک نفسیاتی طور پہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ کسی بھی زبان کے منیمم آپ کو 500 ورڈز اگر آ جاتے ہیں تو آپ اس زبان کو بول بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. منیمم 500 ورڈز آپ اس زبان کے یاد کر لیں اور آپ کو اس کا سٹرکچر آ جائے, استعمال آ جائے ان 500 الفاظ کا, تو آپ اس زبان کو بہترین طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. تو سیکنڈلی ہم آ جاتے ہیں زبانوں کی ابتدا کے اوپر. سب سے پہلے تو میں آپ کو جنرلی ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں کہ زبانوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے کیسے جانی جاتی ہے, اور ان الفاظ کا جو ہے وہ تعلق کس طرح سے یہ گرامر کی صورت میں آیا اور کس طرح سے یہ لغت کی صورت میں آیا کہ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی سب کے ایک ہیں. جس طرح سے ہم پانی کو عربی میں ماؤن کہتے ہیں, اردو میں ہم پانی کہتے ہیں, انگلش میں اس کو واٹر کہتے ہیں, باقی سنسکرت میں اگر دیکھیں, ہندی میں دیکھیں تو سب میں لفظ مختلف ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے, پانی. تو یہ زبانوں کے اعتبار سے ہے. جس طرح سے انسان نے ابتدائی طور پہ بولنا سیکھا اور چیزوں کو دیکھنا سیکھا, مختلف علاقوں میں چلے گئے, پھر جس زبان کے اعتبار سے جو ان کے ساؤنڈز بنی انہوں نے اسی مناسبت سے ان کو چیزوں کو نام دے دیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے مختلف علاقوں میں دنیا کے مختلف براعظموں میں مختلف جگہوں پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد زبان کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے, ہر 10 کلومیٹر کے بعد. اور اس چیز کو ہم آبزرو بھی کرتے ہیں, پاکستان میں ہیں, سیالکوٹ میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو آفٹر 10 کلومیٹر جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو یقینی طور پہ کچھ لہجہ, کچھ ایکسنٹ, کچھ الفاظ ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے. تو بیسیکلی زبانوں کا, الفاظ کا جو نام ہے چیزوں کا, یہ علاقوں کے اعتبار سے وہ دیا جاتا ہے. اب اسی طرح یہ اوورال ایک میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں لینگویج کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, جیسے ہم اس کو شروع کریں گے عربی کو, پھر ہم باقاعدہ طور پہ اسی زبان کو ہم پڑھیں گے صرف. ٹھیک ہے جی, کمپیریزن ضرور کریں گے دوسری لینگویج کے ساتھ جہاں پہ آئے گا, جہاں پہ سیم چیزیں آئیں گی. موسٹلی ہم انگلش کے ساتھ ہی کرتے ہیں کیونکہ انگلش کو سیکھنے کا انٹرسٹ ہے, اور اردو تو ماشاءاللہ یہ ہماری نیشنل لینگویج ہے, اس کو ہم سیکھتے ہی ہیں. تو عرب اس کو اسکل کے لیے ہم سیکھتے ہیں انگلش کو یا ہم عربی کو سیکھتے ہیں. تو دونوں زبانوں کا, سیکھی ہوئی زبانوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کے دوران. تو ابتدائی طور پہ زبانوں کے نام اسی طرح دیے گئے چیزوں کو, ہر علاقے کی مناسبت سے لوگوں نے اپنے علاقے کی نسبت سے اس چیز کو ایک نام دیا. آنے والے وقت میں وہی اس علاقے کی لغت بنی اور اس زبان کی لغت بن گئی. ٹھیک ہے جی, جس طرح سے اردو زبان کے اندر 70% کے قریب جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں اور کچھ اس کے ترکی کے الفاظ ہیں. اردو لفظ بھی ترکی کا ہے جس کا معنی لشکر یا لشکری زبان ہے. اس میں فارسی کے الفاظ ہیں, انگلش کے الفاظ اس میں شامل ہیں, ایون کہ کچھ ہندی کے الفاظ اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ زبانوں کا مجموعہ ہے. بیسیکل اردو کا جو وہ ہے وہ اپنی ایک وہ, اسی طرح جس علاقے میں ہوا. اب عربی کے بارے میں ہم آ جاتے ہیں کہ عربی زبان, عربوں کو اپنے اوپر ایک فخر تھا اپنی زبان کے اوپر, اور یہ دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان تھی اس وقت. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت سب سے جو بہترین چیز عربی جس کے اوپر فخر کرتے تھے عربک لوگ, وہ تھی ان کی زبان. ان کے شاعر بڑے بڑے الفاظ ڈھونڈ کے لاتے تھے, بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے تھے. ایون کہ ایک شاعر کے بارے میں نے پڑھا ہے عربی کے اندر کہ اس نے جب وہ ایک لفظ استعمال کر لیتا تھا نا تو دوبارہ کئی سالوں کے بعد جا کے وہ دوبارہ وہ لفظ استعمال کرتا تھا. اتنے بیچ میں کافی عرصہ وہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے متبادل لفظ استعمال کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی عربی میں اتارا, جو اس وقت سب سے زیادہ ایک فیمس چیز تھی دنیا کے اندر, زبانوں کا تکرار آپس کے اندر, اور اس میں عربی کو فوقیت حاصل تھی سب کے اوپر. پھر اللہ نے قرآن کو بھی عربی میں اتارا, اور قرآن کو ایسی ترتیب, ایسے الفاظ جیسے ایک پانی کی لہریں بہتی ہوں, جس طرح سے ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان, کے مطلب جیسے ایک لہریں چل رہی ہیں ترتیب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر قرآن کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا یہ قرآن کا فصیح و بلیغ اعتبار سے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا, بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا عرب کا سب سے بڑا, جب اس نے قرآن کی آیات کو پڑھا تو اس نے مکے کی دیوار کے اوپر لکھا, کعبے کی دیوار کے اوپر لکھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ زبان دنیا کے اندر رائج ہے, اور اس وقت یہ 20 ممالک سے زیادہ یہ بولی جاتی ہے عربک زبان. تو شروع کرتے ہیں ہم عربی کا آج کا فرسٹ جو لیسن ہے وہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں, گرامر سے ہی شروع کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. 3 پورشنز ہیں اس کے, وہ انشاءاللہ ہم تینوں ہی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. ایک ہے اس کی گرامر کا پورشن اور دوسرا اس کا سٹوریز جو ہیں اور تیسری احادیث مبارکہ ہیں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ٹائم جو آپ کا پیپر آیا تھا یہ پنجاب یونیورسٹی کا, یہ 40 نمبر کا تھا. اس سے پہلے 50 نمبر کا پیپر بھی آتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے جو بھی اس کو دیکھا آپ کے پیپر کو. تو سب سے پہلے زبان کی ابتدا کا ہمیں چیزوں کے نام آنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. جو اس میں لیسنز میں تقریباً جتنے بھی اسباق ہیں اس کے اندر موجود ہیں, ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹرانسلیٹ کریں گے جا کے اس میں پیپر میں بیٹھ کے, تو ٹرانسلیشن کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کے نام آنے چاہیے عربک کے اندر, اور ان کی ٹرانسلیشن کے لیے ہمیں گرامر کا آنا ضروری ہے, الفاظ کی ترتیب کے لیے, جملوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ 2 چیزیں ہم نے اس میں فوکس کرنا ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ ہم جو لیکچر لیں, ویکلی جتنے بھی لیکچرز آپ کے ہوں, اور وہ ویکلی آپ کام مکمل کریں, تاکہ نیکسٹ ویک میں ہم جب اس کی ایکسرسائز کریں یا اس کا ٹیسٹ لیں تو وہ پیچھے سے ہمیں دوبارہ. یہ گرامر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ رٹا سسٹم نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے, اور دوسرا اس کو ریوائز کرنا ہے بار بار مائنڈ کے اندر, جس طرح سے ہم انگلش کی وہ گرامر سیکھتے ہیں. اور اس کی ساری لینگویج ڈیپینڈ کرے گی گرامر کے اوپر. سٹوریز جو ہم پڑھیں گے یا کہانیاں اس میں احادیث مبارکہ, وہ ڈیپینڈ کریں گی ہماری گرامر کے اوپر, کیونکہ گرامر کی وجہ سے ہی ہمیں الفاظ کی ترجمہ آئے گا اور اس کے جملوں کی ترتیب آئے گی. ٹھیک ہے جی. جی جاگ رہے ہیں سب کے, سو گئے؟ Yes, sir. جی سر جاگ رہے ہیں, لیکن آپ کی جو جاگ رہے ہیں. جی کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا. سر کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے. اچھا. ہاں جی پرابلم چل رہی ہے. جی ویڈیوز بھی آ جائیں گی, میں لیکچر کے بعد وہ ان سے کرتا ہوں کنسلٹ. اگر ویڈیو کا کوئی ہے ایشو تو وہ ان سے بات کر لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے جی. ابھی آئیڈیو سر میری کلیئر آ رہی ہے نا آپ کے پاس, وائس کلیئر ہے نا؟ جی سر اوور آل جو میں نے کچھ آڈیو چیزیں کلیئر ہے. ڈسکس کی ہیں یہ بھی کلیئر ہے ابھی تک؟ جی سر. جی تھینک یو. سر ہمارے پاس اس وقت کوئی بک بھی نہیں ہے اور کوئی سلائڈ بھی نہیں شو ہو رہی, تو ہم کس سے پڑھیں گے؟ جی میرا بھی فرسٹ ڈے ہے آج, اور اس کے بعد میں مزید ڈسکس کرتا ہوں. جو بھی لوازمات ہوئے وہ کیے جائیں گے. سلائڈ کا بھی کیا جائے گا ارینج انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے, اور بک بھی آپ کو وہ ریکمینڈ کر دیتا ہوں میں. آپ اللسان العربی کی میرے پاس کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 ہیں, ایک پنجاب یونیورسٹی کی ہے اور ایک اوپن یونیورسٹی کی ہے جس کا کوڈ نمبر 110 ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کا سلیبس سیم ہے, تھوڑا سا صرف 19-20 کا فرق ہوتا ہے, باقی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں سب کی. اگر کسی کے پاس یہ بک نہیں ہے تو وہ ضرور لیں اس کو, کیونکہ اسی سے آپ تیاری کریں گے پیپر کی. ٹھیک ہے. اللسان العربی. سر مایا میم سے بولیں اس کو گروپ میں اس کی پکچر شیئر کر دیں. سوری آپ کی آواز کم آ رہی ہے. سر میں نے کہا مایا میم سے بولیں کہ بعد میں کلاس کے بعد نا بک کی پکچر گروپ میں شیئر کر دیں. جی میں کر دیتا ہوں, بعد میں کرتا ہوں. ابھی ویسے بک کا ہونا ضروری تھا, یا تو سلائڈ ہوتی یا بک ہوتی, کیونکہ جو بھی ہم نے پڑھنا ہے اس کا سامنے ہونا ضروری ہے آپ کے. اچھا کتنے اسٹوڈینٹس ہیں آپ میں سے جن کے پاس بکس نہیں ہیں ابھی؟ سر کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس سلیبس بھی نہیں ہے. سر میرے پاس اچھا پھر آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم تعارفی طور پر ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں, باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز نہیں کرتے آج کا. جی جسٹ اے سیکنڈ, صرف 1 منٹ بچو ذرا. جی اسٹوڈینٹس ابھی آپ کو گروپ میں سینڈ کی گئی ہیں.
ٹائٹل بھی سینڈ کر دیا گیا بک کا فرسٹ، اور سیکنڈلی آپ کو جو لیسن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ویسے تو یہ کمپلیٹ کرنا تھا آج فرسٹ لیسن، لیکن چونکہ بک کا بھی ایک ایشو ہے اور دوسرا اس کے اوپر سلائڈز بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس لیے آج جو ہے وہ لیسن کم میں نے سینڈ کیا ابھی گروپ کے اندر، صرف فرسٹ اور سیکنڈ پیج کا ہی کیا ہے، تاکہ ہم آج کی یہ مشق کر لیں، تھوڑا سا اس کا سمجھ بھی آ جائے عربی کا سٹائل، تاکہ آسانی ہو ہمارے لیے آگے بھی. ٹھیک ہے جی. جی ابھی آپ کے پاس آ گئے پیجز مل گئے سب کو؟ یس سر مل گئے ہیں. یس سر مل گئے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو سبق شروع کرنے سے پہلے عربی زبان کا جو ابتدا ہے وہ ہے کلمہ سے. ٹھیک ہے جی. کلمہ اس بامانہ لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو. ٹھیک ہے جی. کلمہ کی آگے ایک اور قسم آتی ہے جس کو محمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بامانہ لفظ کو جس کا کوئی معنی ہو، مطلب ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں. بے معنی لفظ جس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اکثر گھر میں آتے ہیں تو آتے ہی ایک جملہ کہتے ہیں کوئی کھانا شانا بنا ہے. یہ ابتدائی کلاسز میں بھی آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں چونکہ یہ ایک اس ردم کے ساتھ چلنی ہے ساری گرامر اس میں، تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں سٹارٹنگ میں. تو بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں جیسے ہم، اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. جیسے گھر میں ہم انٹر ہوتے ہی کہتے ہیں کہ کھانا شانا بنا ہے، تو کھانے کا مطلب تو سمجھ آتا ہے کہ کھانے کا مطلب ہم کیا ہے، لیکن کھانا شانے کا مطلب نہیں سمجھ آتا اس کا کیا ہے. اسی طرح پانی وانی، روٹی چھوٹی، تو جو بامعنی لفظ ہے اس کو تو ہم کلمہ کہیں گے، اور جو بے معنی لفظ ہے اس کو ہم محمل کہیں گے. گرامر کے اندر محمل الفاظ کی کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے اس گرامر کی، کلمہ کی بنیادی طور پہ 3 ایسی اقسام ہیں جس کے اوپر ساری گرامر کا دار و مدار ہے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف. اسم کی ڈیفینیشن نون آپ انگلش میں بھی پڑھتے آتے ہیں، تمام چیزوں کے نام، اس کو ہم اسم کہتے ہیں. عربی کے اندر کچھ اس کا تھوڑا سا مختلف تعریف یوں کی جاتی ہے، وہ بامعنی لفظ جس میں زمانہ نہ پایا جائے، وہ بامعنی لفظ جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اس کو ہم اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انگلش میں ہم جسٹ اس کی اتنی ہی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے نام کو اسم نون کہتے ہیں. باقی اس کی آگے اقسام ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ اسم کی کتنی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ضمیر ہے، اس میں متصل ہے، مفصل ہے، یہ ساری اقسام ہم ساتھ آگے پڑھیں گے. ابتدائی طور پر ہم یہ 3 جو اس کی قسمیں ہیں اس کے اوپر ہم فعل، کسی کام کا کرنا یا ہونا، یہ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ورب کی، کسی کام کا ہونا یا کرنا. جس طرح سے احمد نے کھڑکی توڑی، تو اس میں ایک کام ہوا ہے، کھڑکی توڑی گئی. اگر ہم پیسیو کے طور پر ہم مجہول، عربی میں پیسیو کا مطلب ہوتا ہے مجہول. ٹھیک ہے. اور ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے مفعول. اس میں ایک فقرہ مفعول کا آتا ہے اور ایک فقرہ مجہول کا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. پیسیو اور ایکٹیو کا. کسی کام کا ہونا یا کرنا، جب کسی کام کو کیا جائے گا تو وہ مفعول ہوگا، ایکٹیو ہوگا. جب کسی کام کا خود بخود ہو جانا اس کو پیسیو کہیں گے، یعنی کہ مجہول کہیں گے. تو عربی کے اندر اس کی مختلف تھوڑی سی تعریف یہ کی جاتی ہے، فعل اس لفظ کو کہتے ہیں، اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے اندر زمانہ پایا جائے. ٹھیک ہے. کام تو ہے اس کا، کام کا ہونا یا کرنا کسی زمانے میں، کسی کام کا ہونا یا کرنا، یہ فعل کہلاتا ہے عربی کے اندر. تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے حرف. حرف کا ذاتی اس کا کوئی اصلی معنی، لغوی معنی کوئی نہیں ہوتا. یہ یا تو 2 اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے، یا 2 فعل کے ساتھ مل کے آتا ہے، یا ایک اسم یا فعل کے ساتھ مل کے اپنا ظاہر کرتا ہے معنی، یا ایک فعل اور ایک اسم کے ساتھ مل کے اپنا معنی ظاہر کرتا ہے. جس طرح سے ہم الفاظ کہے جاتے ہیں الا تک، ٹھیک ہے، پر، من سے، فی میں، یہ میں سے تک، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا اپنا کوئی معنی نہیں، بلکہ یہ دوسرے الفاظ یعنی اسم اور فعل کے ساتھ مل کے یا تو ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں یا اپنا معنی ان کے ساتھ مل کے ظاہر کرتے ہیں. یہ 3 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے ساری گرامر آپ کی. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو یہ
ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے انگلش کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ابتدا میں لگا دیے جائیں تو وہ جملہ وہ سوالیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سوالیہ جملے کے لیے ایک ایکٹیو کا جملہ ہے, اس کو ہم نے سوالیہ جملہ بنانا ہے. تو کیسے بناتے ہیں؟ انگلش میں تو ہم یا تو اس کے شروع میں واٹ لے آتے ہیں اگر وہ سمپل سینٹینس ہے, جس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں واٹ از دس, تو دس از اے کپ, تو جب ہم دس از اے کپ کے تو اس کے شروع میں ہم نے واٹ از دس لگا دیا تو واٹ کا مطلب کیا آ گیا اور اس میں سوالیہ بن گیا. اسی طرح یا ہم اگر وہ ایکٹیو کا فکر ہے تو ایکٹیو کا یا پیسیو کا تو ہم اس کا ہیلپنگ ورب یا لنکنگ ورب ہم فکرے کے شروع میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سوالیہ نشان, وہ سوالیہ فکرہ بن جاتا ہے. عربک کے اندر جب ہم کسی چیز کو سوالیہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا حل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہاذا اور تل کا یہ اشارہ ہیں. ایک اشارہ ہوتا ہے قریب کا, ایک اشارہ ہوتا ہے دور کا. دس اور دیٹ جو آپ پڑھتے ہیں انگلش کے اندر اسی کے مترادف لفظ ہیں یہ عربی کے اندر. ہاذا اور تل کا. ما ہاذا کا مطلب ہے یہ کیا ہے, ما کا مطلب تو سوالیہ ہے اور ہاذا کا مطلب ہے یہ قریب. اسی طرح حل کا مطلب کیا اور تل کا مطلب وہ, تل دور کے لیے آتا ہے تل کا, ہاذا قریب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہوا ہے مدرساتو. ٹھیک ہے, ایک جملے میں آئے گا ما ہاذا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھا جائے گا, اس کا جواب دیا جائے گا ہاذا مدرساتن, یہ اسکول ہے. دوسرا پوچھا جائے گا حل تل کا مدرساتو, کیا وہ مدرسہ ہے. اب دور کا اشارہ ہے تو تل کا آ جائے گا, قریب کا اشارہ ہے تو ہاذا آ جائے گا. اب یہ ہم مذاق کے طور پہ بھی کبھی کبھار یہ لفظ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں بیٹھے ہیں یا کسی دوست کے کوئی چیز دیکھی ما ہاذا یہ کیا ہے, تو یہ ہمیں اس کی گرامر کے طور پہ تو نہیں اس کی پتہ کہ ماں کا کیا مطلب اور ہاذا کا, لیکن ہم یہ بولنے میں ضرور آتا ہے. تو ماں کا لفظ ہے, اس نے سوالیہ بنایا اس کو, اور ہاذا اشارہ ہے قریب کا. ٹھیک ہے جی. اب ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی, جس طرح سے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں ایک ورب کی آگے فارمز ہیں. ٹھیک ہے, ان فریڈم فارم ہوتی ہے جس کو ہم اصل فارم کہتے ہیں, جیسے گو ان فریڈم فارم ہے, اصل فارم ہے. اب اس کی پارٹیسپل کیا ہے, وینٹ اینڈ گون, یہ آگے تقسیم شدہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح عربک کے اندر ایک اصل فارم ہے, ایک اصل ورب ہے, یا ایک اصل لفظ ہے جس کو ان فریڈم فارم کہتے ہیں, وہ ہے ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ٹھیک ہے, مذکر کے لیے ہاذا اور مونس کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے. جی کلیئر ہے جی. جی یہاں پہ یہاں تک جی سمجھ آ گئی جی جہاں تک. جی سر آ گئی ہے. تھوڑی جی سمجھ آ گئی ہے. جی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے, آ جائے گی انشاءاللہ آگے بھی سمجھ. جی سر. اچھا, ہاذا ہم نے استعمال کیا مذکر کے لیے اور تل کا استعمال کرتے ہیں ہم مونس کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں فرسٹ پیج کے اوپر. یہ الفاظ غور سے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ان کا معنی ہر صورت ہمیں آنا چاہیے. یہ الفاظ وہی ہیں جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں. ان میں صرف اس کے اوپر کچھ الفاظ مختلف ہوں گے, لیکن موسٹلی ان میں سے ایسے ہیں جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں, لیکن یہ اعراب کے ساتھ آئے ہیں اور ان کا معنی ہمیں آنا چاہیے ہر صورت. جیسے کلامن, اردو میں ہم اس کو قلم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پین قلم. بابن کہتے ہیں دروازے کو. ٹھیک ہے, بابن, ایک باپ کا لفظ ہم پڑھتے ہیں اردو کے اندر جس کا مطلب ہوتا ہے والد, باپ, لیکن وہ پے کے ساتھ ہے اور یہ با کے ساتھ ہے باب. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو اردو کے سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں, باب نمبر 1, باب نمبر 2, باب نمبر 3, بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیپٹر میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں, جس سٹف میں جس مواد کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جس متن کو پڑھنے جا رہے ہیں, اس کا دروازہ ہے. دروازہ کیا ہے, باب نمبر 1, باب نمبر 2, باب نمبر 3, کہ جس چیز کے بارے میں ہم معلومات لینے جا رہے ہیں اس کا فرسٹ لیسن یا فرسٹ پیج جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے, اس میں انٹر ہونے کے لیے. اس لیے یہ کتابوں کے بھی شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ باب نمبر 1, باب نمبر 2. بابن کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. اسی طرح صبورۃ کا لفظ مطلب ہوتا ہے تختہ سیاہ, وائٹ بورڈ جو ہم یوز کرتے ہیں. حدیقۃ کا مطلب ہوتا ہے باغ. ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے سوالیہ کے لیے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا, صرف ماں کا لفظ. کسی عربی کے اندر کسی لفظ کو اگر سوالیہ بنانا ہے تو اس کے لیے ماں اور حل, یہ 2 لفظ ہیں جو سوالیہ بناتے ہیں.
لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں. بعض دفعہ لام موسٹلی تو ویسے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا مطلب ضرور بھی ہوتا ہے، تاکید کے ساتھ جو ہم وہ لفظ لگاتے ہیں. جیسے ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آیا ہے لا یشعرون، یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. یہ آیت تھی کافروں کے لیے، کافروں کے بارے میں کہا گیا لا یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے. ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آیا لا ینصرون، یہ ضرور مدد کیے جائیں گے. اب یہاں پہ جو لفظ لام ہے نا، اس کا مطلب ضرور ہے. تو بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ لام یہ جملے کے اور الفاظ کے ترتیب کے ساتھ پتہ چلتا ہے، لیکن موسٹلی اس کا لفظ جو کا مطلب ہے نہیں، لام کا مطلب. ٹھیک ہے، جب ہم کسی کے سوال کا جواب دیتے ہیں تو نہ اور ہاں میں جب جواب دینا ہو تو ہم نعم اور لا، اگر جواب ہاں میں دیتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں آگے اس کا لام کا مطلب نہیں کا. ذالکا وہ مذکر، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ذالکا، یہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مونس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوری سر ایک منٹ، ایک ڈسٹربنس ہو رہی ہے. یہ زبیر بھائی ان کو کہ پر ذرا اپنا مائک بند کر لیں. جی جی آواز آ رہی تھی کسی کے، زبیر گل صاحب کی. یہ مائک ذرا آف کر دیں. جی اسی طرح کتابن، کتاب کا لفظ ہے. نافذۃن کھڑکی ہے. اچھا، نافذۃن کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل جو گرامر عربی کا، ایک شباکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ مذکر ہے اور نافذۃن یہ مونس ہے لفظ. ٹھیک ہے جی، شباکن کا مطلب استعمال ہوتا ہے آج کل جو جالی کی لوہے کی کھڑکی جو استعمال ہوتی ہے نا موسٹلی، اس کے لیے ایک عربی کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، شباکن کا، وہ بھی استعمال ہوتا ہے جملوں کے اندر. ورقتن کاغذ، یہ شباکن کھڑکی، یہ آ گیا لفظ، نیو لفظ ہے یہ عربی کے اندر. ٹھیک ہے، یہ اس کھڑکی کو کہتے ہیں جو لوہے سے بنی ہے، اور یہ مذکر ہے شباکن. اور اوپر والا جو لفظ ہے نافذۃن، یہ مونس ہے اور یہ مذکر ہے. اس کا جب جملہ بنائیں گے، یہ پیپر میں بھی آ جاتا ہے موسٹلی، اس کا ڈفرینس پوچھ لیتے ہیں، یا پھر وہ لفظ شباکن دے کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جملہ بنائیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کھڑکی کا معنی سمجھ کے، مونس سمجھ کے، ہم اس کا جب سوالیہ یا اس کو نفی کرنا ہو تو ہم مونس کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں، جبکہ یہ مذکر ہے اور اس کے لیے مذکر کا استعمال کرتے ہیں. یہ آگے بھی اس کی آ جائے گی ڈیٹیل، ابھی یہ ابتدا ہے. اسی طرح حال کا لفظ بھی سوالیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، جس طرح سے ہم واٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش کے لیے. حاذا یہ مذکر، حاذا قریب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر، اور حاذی ہی مونس کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے. تلکا وہ مونس، ٹھیک ہے، ذالکا تلکا وہ مونس. اسی طرح مدرسۃ سکول، ساعۃ گھڑی، علم جھنڈا، ٹھیک ہے. علم جس طرح سے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں علم کا، ٹھیک ہے، تو علم کا مطلب جھنڈا ہے. جس طرح خیبر، پتہ ہے خیبر کے موقع پر علم دیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. تو یہ علم کا لفظ موسٹلی ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، اردو کی کتابوں میں. علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا. بل کا مطلب بلکہ، نعم کا مطلب ہے ہاں، جس طرح سے ہم انگلش میں یس اور اردو میں ہاں کا لفظ بولتے ہیں، عربی کے اندر نام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حاضی ہی یہ مونس کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سب کی اشارے انہوں نے بتایا. یہ چارٹ ہمیں ہر صورت آنا چاہیے اور ان الفاظ کے معنی بھی آنے چاہیے. یہی الفاظ استعمال ہونے آگے. اور پیپر میں جس طرح سے پیپر آتا ہے وہ بھی 3 پورشنز میں آتا ہے. ایک فرسٹ پورشن میں آتا ہے کہ آپ نے ایسے ہی جملوں کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے. کچھ جملے دیے جاتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سیکنڈ جو اس کا آتا ہے وہ ایم سی کیو کی صورت میں آ جاتا ہے. ایم سی کیو سے مراد کے فلنگ دا بلینکس، یا ورڈز کو میننگ لکھنے ہوتے ہیں یا ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان کے معنی ہر صورت آنے چاہیے اور یاد بھی ہونے چاہیے. جس سب کی اشارے کا مطلب آ گیا کلام کے اجزاء. کلام کے 3 اجزاء ہم نے شروع میں پڑھ لیے تھے، وہ اس لیے کہ وہ ابتدا میں اس کا ضروری تھا، کیونکہ یہ ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں یہ اسم میں پڑھی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، یہ اسم تھے موسٹلی جو ہم نے پڑھے ہیں. اس کی ڈیفینیشن ہو چکی ہے. وہ بامانہ لفظ جس میں زمانہ پایا جاتا ہو اس کو اسم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ قلم قلم، ٹھیک ہے، ساعتن، اسی طرح محمدن، یہ الفاظ گھڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. فعل ایسا بامانہ لفظ جس میں زمانہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، مثلا قالا اس نے کہا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایسا لفظ جس میں ورب کا، جس میں زمانہ پایا جاتا ہو اور کسی کام کا ہونا یا کرنا، یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس لفظ کے اندر، اس کو فعل کہتے ہیں.
حرف کا بھی میں نے آلریڈی بتا دیا آپ کو، ایسا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر اپنا مفہوم نہ بتائے. بے ساتھ الا پر، من سے بل بلکہ، الا تک، ٹھیک ہے، الا تک. یہ وہ الفاظ ہیں جو فی میں، فی کا مطلب میں، یہ الفاظ دوسرے الفاظ سے مل کے اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں. آگے جن اسماء کے آخر پر گول تے آ جائے، یہ تا ہوتی ہیں جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، یا وہ نقطوں کے بغیر آ جائے یا نقطوں کے ساتھ آ جائے، وہ مونس کی علامت ہوتی ہے، مونس کو ظاہر کرتی ہے. اور باقی اسماء مذکر کو ظاہر کرتے ہیں. جس طرح سے حاضہ پڑھا تھا، حاضہ کا مطلب قریب کا اشارہ اور مذکر کے لیے، حاضی ہی پڑھا تو یہ قریب مونس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے انگلش میں بھی اس کا ڈیفرنس ہے، ہی اور شی کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ہی وہاں پہ میل کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور شی فیمیل گرلز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہی کانسیپٹ عربی کے اندر بھی موجود ہے مختلف مقامات کے اندر. جی آگے جی، اس میں اشارہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اشارے کے لیے. ٹھیک ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اس کی ایک پراپر گرامر ہے جو اس سبق کے آخر پہ دی گئی ہے، جس کو ہم ورب کے وہ فارمز کہہ سکتے ہیں ہم. اور ما اور حل کا لفظ تھا جو سوالیہ بناتا ہے، اور حاضہ، حاضی، ذالکا، تلکا، یہ وہ الفاظ ہیں جو اشارہ دیتے ہیں قریب کا یا دور کا، دس اور دیٹ کے معنی میں آتے ہیں. جو جیسے حاضہ قریب و مذکر کے لیے آتا ہے. اگر میرے سامنے موبائل پڑا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ما حاضہ، یہ کیا ہے، تو آگے مجھے جواب دیا جاتا ہے حاضہ موبائل، یہ ایک موبائل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میرے سامنے اگر وہ علم پڑا ہے، جھنڈا پڑا ہے، تو میں وہ پوچھا مذکر کے لیے نا، تو پوچھا ما حاضہ، تو بتایا جائے گا حاضہ علم، یہ ایک جھنڈا ہے. اسی طرح حاضی ہی قریب مونس کے لیے آتا ہے. اب آخر پہ ہا وہ لفظ آ گیا نا جو اوپر علامت پڑی ہے ہم نے مونس کے لیے. ٹھیک ہے، تو حاضی ہی قریب مونس کے لیے آتا ہے. جس طرح سے میرے سامنے پینسل پڑی ہے، پین پڑا ہے، پینسل پڑی ہے، یا کوئی کتاب پڑی ہے، کتاب مونس ہے، تو میں پوچھتا ہوں اس کے بارے میں اگر ما حاضی ہی، یہ کیا ہے، تو آگے سے مجھے جواب دیا تھا حاضی ہی کتابن، یہ کتاب ہے. تو کتاب مونس ہے تو اس کے لیے حاضی ہی استعمال کیا جائے گا. ذالکا یہ دور مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تلکا یہ دور مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے اوپر حاضہ اور حاضی کا پڑھا. اچھا جی، سوال اور جواب کے کچھ ہیں اس میں سوال کرنے کے لیے جملے کے شروع میں ما یا حل لایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ما حاضہ، یہ کیا ہے، ما تلکا، وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اب پیچھے لفظ ایک ہے سوالیہ بنانے کے لیے، وہ ہے ما. آگے اشارہ بدل گیا ہے، قریب کا اشارہ کیا تو حاضہ، دور کا اشارہ کیا تو تلکا. ٹھیک ہے، لیکن سوالیہ بنانے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، وہ ہے ما. اسی طرح حل، تلکا ورقتن، یہ اس کا جواب ہے، سوال ہے کیا وہ کاغذ ہے. اب دور کا اشارہ ہے تلکا، اور کاغذ کیا ہے، مذکر، تو تلکا استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، دور کے اشارے کے لیے حل اور تلکا. اسی طرح حل حاضہ علمن، کیا یہ جھنڈا ہے. اب یہاں پہ حل سوالیہ کے لیے اور حاضہ قریب کے لیے، علمن جھنڈا. ٹھیک ہے جی، یہ تلکا اور حاضہ یہ دونوں مذکر تھے اور دونوں کا اشارہ ایک کا قریب اور ایک کا دور تھا. اچھا جی، سوال کا جواب مثبت ہو تو نعم، جب جواب مثبت ہو تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں نعم، اور اگر جواب اس میں نفی میں ہو تو پھر ہم اس کے لیے کہیں گے لا، نہیں. اچھا جی، اچھا یاد رہے کہ ما سے شروع ہونے والے سوال کے جواب میں نعم یا لا استعمال نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک پوائنٹ ضروری ہے کہ جو الفاظ، جو سوالیہ جملے ما سے شروع ہوں ان کے جواب میں ہم نعم یا لا نہیں کہیں گے. وہ الفاظ جو حل سے شروع ہوں ان الفاظ کے جواب میں ہم نعم یا لا استعمال کرتے ہیں. ما کے ساتھ جو الفاظ شروع ہوتے ہیں ان کا جواب ہم مکمل طور پہ اس کے ساتھ دیتے ہیں. جیسے کسی نے کہا ما حاضی، یہ کیا ہے، تو اس کے بارے بتایا جائے گا حاضی کتابن، یہ کتاب ہے. اب اس کا جواب ہاں میں نہیں ہو سکتا نام میں، ما سے شروع ہونے والے جو جملے ہیں. اسی طرح اگر پوچھا گیا ما حاضہ، یہ کیا ہے، تو اس کا جواب نعم یا لا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ بتایا جائے گا حاضہ علم، یہ جھنڈا ہے. ٹھیک ہے، حاضہ قلم، یہ قلم ہے. حاضہ ورقۃ، یہ ورقہ ہے، کاغذ ہے. تو ما کے ساتھ الفاظ شروع ہونے والے کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ اس کا جواب مکمل طور پہ دیا جائے گا، اور حل کے ساتھ جو الفاظ شروع ہوتے ہیں اس کا جواب ہم نعم یا لا میں دے سکتے ہیں. جی یہاں تک کوئی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو؟
क्लियर है नहीं जी? सर बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाकी भी कुछ बता दें कोई अपने व्यूज़। एक थे हमारे मोहतरम सर किताब भी कल तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जी, सर आपकी पहले आवाज़ हमें क्लियर नहीं है भाई, आपके पास दोबारा से सवाल कीजिएगा। तो मेहर भाई समझ आ वाइस जाएगी। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही हम तक, पहले चेक कीजिएगा आप। सर मैं कह रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह जब किताब लेंगे तो फिर समझ आएगी मजीद। जी जी बिल्कुल, तो ये सर सामने इसके होती है ये अलावा चीज़ें क्योंकि जी सर इसके अलावा मैं कहना चाह रहा था कि हमें पहले जो है ना किताब रिकमेंड की थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, जो ठीक है, बीए की होती है। तो ठीक है। सर वो भी ठीक है या जो अभी आपने बताई ये वाली ले लें? असल में दोनों किताबें एक ही तरह की हैं। थोड़ा सा मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में 19 और 20 का सिर्फ फ़र्क है कि कुछ चीज़ें इन्होंने जो पहले डिस्कस करनी थी वो बाद में की हैं, और जो बाद में करनी थी वो उन्होंने पहले कर दी हैं। डेफिनेशंस को कुछ आगे पीछे किया है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। इब्तदाई तौर पे सारी चीज़ें वही हैं जो इस किताब में, कोर्स सेम है ना सारा। तो जी जो सर। जी जो अल्लामा इकबाल की वो उन्होंने किया, उसके साथ उन्होंने सारा तस्वीर दी हुई हैं चीज़ों की, ठीक है, पिक्चर साथ लगाई हैं, वो एक जी थोड़ा सा पॉजिटिव एज है। लेकिन अगर आपने इसको बेहतर तरीके से अगर करना है तो मैं इसके लिए आपको ये पंजाब वाली रिकमेंड करता हूँ। ये इन्होंने आसान करके लिखी है और ये जल्दी समझ आने वाली है, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। हाँ, ठीक, और अगर थैंक ये यू। नहीं मिलती तो फिर आपके पास उसकी चॉइस मौजूद है। जी सर फिर ठीक है, जी हम फिर ठीक आपकी है ये सर, बुक ले लेते हैं, ठीक फिर इसी से तैयारी करेंगे क्योंकि सर आपने हमें अब रेगुलर पढ़ाना है। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, मैं रहती जी हूँ। थैंक यू सर। जी अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने ना जुमले बताए हैं कुछ, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ही आप बुक लेंगे ये वहाँ से आप मिल जाएंगे और आप आसानी से इसको याद भी कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको इब्तदाई उसमें जुमलों में बताया था कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए दो चीज़ों का होना निहायत ज़रूरी है। एक है उसका अल्फाज का ज़ख़ीरा, और दूसरा था अल्फाज की तरतीब। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा तो मौजूद होता है, लेकिन उन अल्फाज को तरतीब देने के लिए हमारे पास ग्रामर पर हमारा अबूर नहीं होता। जो भी ज़ुबान हम सीखते हैं यकीनी तौर पर वो इब्तदाई तौर पर तो मुश्किल होती है, क्योंकि एक नई चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, एक नई लैंग्वेज हम सीख रहे हैं जो कि टोटली अपोजिट होती है हमारी लैंग्वेज से। तो शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन जब हम उसको, ये एक मैथ की तरह है ये ग्रामर, जिस तरह हम मैथ को समझ के करते हैं, तो जैसे जैसे हमें वो फार्मूले याद हों, जैसे जैसे हम उसको इम्प्रूव करते जाएँ, तो मैथ का मज़ा आना शुरू हो जाता है। काउंटिंग की जिस तरह से बुक है, जिस तरह से मैथ है, इसी तरह ग्रामर है। तो जब हम इसको रट्टे की तरफ आएंगे ना, तो रट्टा हमारे लिए मुश्किल पैदा करता है। स्टार्टिंग में तो हम उसको रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो बड़े जुमलों की तरफ जाते हैं या ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर हमें उसका इस्तेमाल नहीं आता। यहाँ पे जो उन्होंने जुमले दिए हैं उसमें कुछ अल्फाज दिए हैं ऊपर, लेकिन उसकी तरतीब उन्होंने नीचे दी है मशक के तौर पे। 3 अल्फाज उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, क़लमुन हाज़ा मा। अब ये तीनों अल्फाज टोटल अपोजिट हैं। सबसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल होना था मा। अब मा का मतलब होता है सवालिया बनाने के लिए किसी चीज़ को, और दूसरे नंबर पे आना है हाजा, और हाजा का काम है इशारा देना करीब करीब का। और तीसरा लफ्ज़ है क़लमुन इसम, और इसम आना आखिर पे। अब इसका यूं बनेगा सवाल का तर्जमा और सवाल, मा हाजा ये क्या है, और इसका जवाब ये आएगा हाजा क़लमुन, ये एक कलम है। अब ऊपर था अल्फाज का ज़ख़ीरा और नीचे दी उन्होंने उसकी तरतीब, ठीक है। जिस तरह से हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये एक परफेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं शुरू में स्कूल ले आऊँ या बीच में गो को आखिर पे ले जाऊँ, तो तरतीब ख़राब होगी, तो उसका सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लिसनर को समझ ही नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो बाज़ दफ़ा अल्फाज का ज़ख़ीरा होना काफ़ी नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। इसी तरह इन्होंने फिर नीचे मशक के तौर पे हमें दिया, यही जो जुमले आप पढ़ रहे हैं ना अभी मशक के तौर पे, ये पेपर में आने हैं, और ऐसे ही जुमलों में से उन्होंने आपको कहना है कि इनकी ट्रांसलेशन करें। जब हम अहादीस और स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ये भी साथ ही स्टार्ट कर लेंगे, डेली बेसिस पे हम पहले अहादीस को मुकम्मल करेंगे और फिर साथ ग्रामर का पोर्शन रखेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आप देखिएगा कि ये ग्रामर के जो अल्फाज आप याद करेंगे मीनिंग के साथ, ये आपको बड़ा फ़ायदा देंगे, ठीक है। पेपर में अगर आपको कुछ
50-60% میننگ آنا شروع ہو جائے نا عربی کا, تو ٹرانسلیشن کرنے میں آپ کو انتہائی آسانی ہوتی ہے اور سارا اس کا سمجھ آ جاتا ہے کہ جملہ کیا بننا ہے اس کا. اسی طرح آگے انہوں نے دیا ہے کہ کتاب ذالک ما, یہ 3 الفاظ دیے ہیں, ان کو ترتیب کچھ یوں لگائی ہے, ما ذالک وہ کیا ہے. اب یہاں پہ بھی لفظ ما استعمال ہوا مشق کے اندر, یہ جملہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, ذالک یہ اشارہ ہے دور کا, ٹھیک ہے, اوپر تھا ہاذا اور نیچے ہے ذالک, اوپر بھی ماں کا لفظ استعمال ہوا, نیچے بھی. اس کا مطلب کہ ماں کا معنی مکمل طور پہ ہمیں یہ دے رہا ہے کہ یہ سوالیہ ہے, اور ہاذا اور ذالک یہ اشارہ ہے دس اور دیٹ, جس طرح سے ہم قریب کا اور دور کا اشارہ سمجھتے ہیں. جی اس کا جواب, کیونکہ ماں سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے, اس کا نعم اور لا میں ہم جواب نہیں دے سکتے, اس لیے اس کا مکمل جملہ کیا آئے گا, ذالک کتاب, وہ ایک کتاب ہے. اسی طرح اوپر ہم نے جواب یہ دیا تھا ہاذا قلم, یہ ایک قلم ہے. تو ہم پیچھے ایک فارمولا پڑھا ہے کہ ماں کے ساتھ جو جملے شروع ہوتے ہیں ان کا جواب ہم نعم اور لا میں نہیں دے سکتے, تو اس لیے اس کا جواب ہمیں مکمل الفاظ میں دینا پڑتا ہے, یہ ایک قلم ہے اور وہ ایک کتاب ہے. اسی طرح آگے لفظ ہے مدرسۃ ھذہ ما, سوال یہ کیا گیا ما ھذہ یہ کیا ہے, تو جواب اس کا مدرسے کا لفظ تھا, کیونکہ مدرسے کے بارے میں پوچھا گیا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پکچر کے اوپر کہ جس بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کی پکچر کیا ہے. موسٹلی یہ جملے استعمال ہوتے ہیں ہماری ظاہری حالت پر. اب ایک جملہ لکھا گیا مثال کے طور پہ ویئر آر یو گوئنگ, ابھی آپ نے جملہ لکھ دیا, لیکن جیسے اب ہم کسی کے سامنے نہیں تو ہمیں اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس سینس میں پوچھ رہا ہے. اگر ہم اس کے سامنے ہیں تو اس کے ایکسنٹ سے, اس کے رویے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو پوچھ رہا ہے, کیونکہ وہ بغیر اجازت کے جا رہا ہے, تو ٹیچر نے غصے میں پوچھا ویئر آر یو گوئنگ, اس کے لہجے سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ غصے میں پوچھ رہا ہے. اب اسی طرح ہم نے ویسے اگر کسی فرینڈ نے پوچھا ہم جا رہے ہیں تو اس نے کہا ویئر آر یو گوئنگ, تو اس کے لہجے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے ہم سے. اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں نا ما ھذہ یا ما ذالک, یہ پکچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے. اب میرے سامنے اس وقت کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, باٹل ہے پانی کی, بک ہے. اب یہ پوچھنے والے کی اس کی سینس جو قریب کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے, میرے پاس کتاب ہے, تو آ کے اس نے کتاب کے اوپر اشارہ کیا کہ ما ھذہ یہ کیا ہے, تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ھذہ کتاب, یہ کتاب ہے. اب ساری چیزوں سے ڈفرینٹ کرنے والی چیز کیا تھی, اس کا اشارہ, ٹھیک ہے. تو اشارہ اس لیے نا یہاں پہ ما ھذہ کا مختلف الفاظ میں آ رہا ہے, تو یہ جو سامنے ہے اسی کو اس کے اشارے سے پتہ چلے گا کہ یہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اسی طرح جی مدرسے کا میں نے بتایا کو ھذہ مدرسۃ, یہ ایک اسکول ہے, ٹھیک ہے جی. سبورۃ تلک ما, اب اس کا جملہ کچھ یوں پوچھا جا رہا ہے ما تلک وہ کیا ہے. اب یہ دور کا اشارہ ہے تو اس کے لیے تل کا لفظ استعمال ہوا, ٹھیک ہے. اس کا جواب آئے گا تلک سبورۃ, وہ تختہ سیاہ ہے. اسی طرح باب ذالک حل ذالک باب, کیا وہ دروازہ ہے. اب یہ ایک نئی سینس آ گئی ہے اس میں. اب اسپیسیفک پوچھا گیا کسی چیز کے بارے میں, جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں پہ کون ہے, ایک جملہ بولا نا, ایک جملہ یہ ہے کہ کیا وہ احمد ہے. اب میں نے خاص طور پہ نا ایک کمپیریزن کیا, کیونکہ دور سے دیکھنے والا شخص آنے والا مجھے احمد لگا, تو میں نے اس کا نام لے لیا. اگر تو وہ احمد ہے تو وہ مجھے بتایا جائے گا کہ جی ہاں وہ احمد ہے. اگر وہ احمد نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے گا کہ وہ احمد نہیں ہے. تو یہاں پہ اسپیسیفک نام لیا گیا چیز کا. حل ذالک باب, کیا وہ دروازہ ہے. تو اس کا جواب, اب کیونکہ یہ فقرہ شروع ہوا ہے حل سے, تو ہم نے شروع میں ایک رول پڑھا تھا کہ جو فقرے حل سے شروع ہوں اس کا جواب ہم نعم یا لا میں دے سکتے ہیں. اب حل سے فقرہ شروع ہونے والا, اب یہ اسپیسیفک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور اس کو خاص کر دیا گیا ہے کہ کیا وہ دروازہ ہے. تو اس کا مطلب صرف دروازے کے بارے میں پوچھا گیا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں نعم, جی ہاں وہ دروازہ ہے. اس کا مطلب یہ بنا. اگر ہم کہیں کہ لا نہیں, تو جو پوچھنے والا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی مکمل طور پہ کہ وہ دروازہ نہیں ہے. جی اسی طرح اگلا سوال ہے ہمارا علم ھذا حل, یہ 3 الفاظ ہیں علم ھذا حل. اس کا جملہ یہ ہے حل ھذا علم. اب یہ جملہ شروع ہوا ہے حل سے اور اشارہ ہے اس کا قریب کا. کیا یہ جھنڈا ہے, کیونکہ جس جملے کے اندر چیز کو خاص کر کے پوچھا جاتا ہے, نام لے کے پوچھا جاتا ہے, وہ جملہ شروع ہوتا ہے حل سے, اور جس میں مطلقاً اشارہ کیا جاتا ہے, چیز کو خاص نہیں کیا جاتا. اس چیز کو بے شمار چیزیں پڑھی ہیں لیکن
اشارہ کر کے پوچھا کسی ایک چیز کا، وہ شروع ہوتا ہے ما سے. یہاں پہ پوچھا گیا جی حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے؟ تو اس کا جواب آپ سمپل دے سکتے ہیں نعم ہاں، یا لا نہیں، یا اس کا جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہیں ھذا علم یہ جھنڈا ہے. دونوں صورت میں اس کا جواب درست ثابت ہو کیا جائے گا. آپ بھی مینشن کر سکتے ہیں اس چیز کو جو پوچھی جا رہی ہے. جی اسی طرح حل تلک ورقۃ، کیا وہ کاغذ ہے؟ اب کاغذ کو خاص کیا گیا تو اس کا جواب ہاں اور نا میں دیا جا سکتا ہے. نعم کہا جا سکتا ہے، لا کہا جا سکتا ہے، یا خاص بھی کیا جا سکتا ہے اس کو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے تلک ورقۃ وہ کاغذ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے نعم تلک ورقۃ ہاں وہ کاغذ ہے. جس طرح سے ہم اردو میں بھی اگر کمپیریزن کر رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھیں، میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا وہ احمد ہے، اردو میں بھی ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں سے بھی جواب پورا ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہ احمد ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہاں وہ احمد ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کا جواب درست ثابت ہوگا. اسی طرح اگلا جملہ ہے اس کا حل ھذہ نافذۃ، کیا یہ کھڑکی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ نافذۃ کا لفظ آیا نا، تو یہاں پہ پیچھے جو